से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं सामीन और सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं नाजरीन, आप जैसा कि जानते हैं कि पहलगाम में जो सानिया हुआ, जो भारतीय खुफिया एजेंसियों का ड्रामा था फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद से मुसलसल भारत में जो नरेंद्र मोदी की सरबराही में हिंदू फाशिस्ट हुकूमत है, ऐसे इकदाम उठा रही है कि जो उसकी बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। और यानी बौखलाहट का आलम यह कि एक गलती के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ भारतीय गवर्नमेंट बड़ी ढिठाई के साथ बोल रही है। अब जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ और हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि भारत ने मुतअद्दिद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी आयद कर दी है और उन्होंने बाज़ाब्ता एक सरकारी मरासला भी इस वाले से जारी किया है और वजारत इत्तलात व नशरियात को इस बात का पाबंद किया है कि इन चैनल्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स हैं और कोशिश की जाए कि भारत में किसी भी जगह पे कोई ये देख ना सके। तो ये एक वाक़या जो था, ये इस बात का सबूत है कि भारत के अंदर पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल हैं, डिजिटल प्लेटफार्म हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, आवाम में बड़ी पजीराई मिल रही है और लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ इनको फॉलो भी करते हैं। और उसी फॉलोइंग की वजह से भारतीय हुकूमत परेशान हुई और परेशानी का ये आलम बना कि पाबंदी लगाने पे मजबूर हो गई। इस पे बातचीत करेंगे बड़ी तफसील के साथ। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं मारूफ सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर ताज़ीम यासीन, जो ख़ुद भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे काम कर चुके हैं और आजकल सुनो एफएम के साथ भी वाबस्ता हैं। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। ताज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो आप किस तरह से देखते हैं भारत के इस फैसले को, भारत के इस इकदाम को जो उन्होंने उठाया है, जो है ना पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी के हवाले से? बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। जिस तरह आपने तफसील के साथ तमीद बांधी है कि आज का जो पहलगाम के वाक़े के बाद पे दर पे जो इक़दाम हुए, आपके सवाल से पहले मैं अगर इस सारे का एक मंजर कशी कर लूँ तो मेरे ख़्याल में हमारे सामीन को बात समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बात यह है कि अगर आप देखें पहलगाम वाक़े के बाद होने वाले इक़दाम को कि भारतीय हुकूमत ने क्या क्या किया और इस पूरे ख़ित्ते में उस वाक़े के बाद किस चीज़ ने जन्म लिया, किस चीज़ को फ़रोग़ मिला, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये सारा प्लान क्या है और किसका है। भारत के अंदर जो बीजेपी की एक पूरी पॉलिसी है, उसने पहले भी ऐसे इक़दाम किए हैं। वहाँ जो है मजहबी हिंदाब पसंदी को उसने फ़रोग़ दिया है। ख़ुद अपनी इस वक्त भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, बहुत सारे मसाइल में फंस गई थी। उस सारे से पर्दा उठाने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, लोगों को दूसरी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, और तीसरी बात यह है कि वो अपना जो हिडन एजेंडा है हिंदुत्वाइज़म, उसको फ़रोग़ देने के लिए, हिंदू मुस्लिम जो है ना वो कशीदगी को बढ़ाने के लिए, चूँकि उसको फ़ायदा ही इसी में है, उसका एजेंडा यही है कि जितना मुस्लिम कुछ इख्तलाफात पैदा होंगे, मुस्लिम और हिंदू के दरमियान इख्तलाफ पैदा होगा, वो अपने एक जो 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 उसका माइंड सेट है उसको उजागर करेगी। और इस वाक़े के बाद जो बुनियादी चीज़ सामने आई है वो यही है कि भारत के अंदर मुसलमानों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग कर दी गई है और ख़ासकर इस वाक़े को टारगेट करके भारत एक पूरे प्लान के तहत एक ख़ास मज़हब के लोगों को टारगेट करके जो रिएक्शन ज़ाहिर एक फ़ितरी होता है, और उसके बाद सामने आया तमाम के तमाम जो बीजेपी का जो एजेंडा था उसको फ़रोग़ मिला, ठीक है कि नहीं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में उसको एक और मौका मिला। लोगों को झूठ बोलने में, झूठ उनको तक पहुंचाने में उसने एक मौका फराहम किया।
جس سے جو ہے جو جس طرح آپ نے کہا کہ جس خدشے کا اظہار ہمارا پاکستانی میڈیا کر رہا تھا، پاکستان کے ادارے کر رہے تھے، پاکستان کی حکومت کر رہی تھی، پاکستان کے عوام کر رہے تھے، اور خاص کر کشمیری عوام کر رہے تھے، کہ ایک تو اس واقعے سے کشمیری جو عوام کی جدوجہد ہے، جو ایک پوری لیگل ہے، بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ واقعہ ڈرامہ، ایک تو اس کا یہ سین تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے بعد پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا اور خطے کے حالات کو کشیدہ کر کے اپنے پاؤں کو مضبوط کرنا، اور ہندوازم کو فروغ دے کے یہ بتانا کہ جو ہے پاکستان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان کے ملک کا دشمن ہے، اور اس طرح کر کے اس نے اپنی حکومت کو دوام بخشنا ہے اپنے۔ اس سے اور بھی بہت سارے ہڈن ایجنڈے جو آنے والے دنوں میں آپ کو بالکل واضح ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اب جو انہوں نے جو پابندی لگائی ہے پاکستانی چینلز پہ، تو بنیادی طور کے اوپر بالکل صاف ہے کہ ایک طرف بھارتی میڈیا جو جس طرح کا جھوٹ اس طرح بول رہا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ، اور خود بھارت کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہنس رہے ہوں گے کہ کیا چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اتنا جلدی جھوٹ کے پردے میں نہیں رہتی، آخر وہ سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کا کاؤنٹر پاکستانی میڈیا کر رہا تھا، حقائق جو ہے وہ لوگ اس کو موازنہ کر رہے تھے کہ بھائی اصل کہانی کیا ہے، تو انہوں نے ان سارے چینلز کو جنہوں نے بھارت کو آئینہ دکھایا، تو ظاہر ہے اس نے ان کو بند کر دیا، بھارت میں ان کے اوپر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اس میں یہ میں بتاؤں کہ یہ تو بھارت نے وہاں پابندی لگائی ہے، ہمارے ہاں بہت سارے انٹرنیشنل نیٹ ورک بھارت کے ایسے ہیں جو بین الاقوامی سطح کے اوپر مختلف ممالک میں اس کے پکڑے بھی گئے ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں، اور ابھی بھی موجود ہیں، جن کے ذریعے سے پاکستان کے اندر جتنے بھی پیجز یا سوشل میڈیا کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جی تعظیم صاحب، میں اسی سائڈ پہ آ رہا تھا کہ جو صحافتی تقریب کاری تو ہمیشہ بھارت نے کی ہے، اور ہر معاملے پہ ایک ہائپ کریٹ کی ہے، اور ایک پاکستان مخالف بیانیہ، مسلم دشمنی اور کشمیر دشمنی بھارتی میڈیا کا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ جبکہ اس جانب اگر دیکھیں تو حقائق بتائے جاتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی بتائی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میڈیا کو پلانٹڈ چیز دکھائے اور اس کو پذیرائی ملے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اپنا صدیقی صاحب، انڈیا کا دیکھیں ہم پلان ہے، یعنی کشمیری عوام کو اس وقت اس نے جیل میں بند کر رکھا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو سیاسی سرگرمیاں تھیں دونوں اطراف میں آپ کو بتاؤں وہ اس واقعے کے بعد بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں، اور مطلب آزاد کشمیر میں بھی یعنی اس نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، یعنی آزاد کشمیر کو دھمکیاں اور کنٹرول لائن پہ ہم کریں گے، فلاں کریں گے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں دونوں اطراف کے کشمیریوں کو معاشی طور کے اوپر بھی اتنا کمزور کر دوں کہ وہ محتاج ہو جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جس طرح اس کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی بہت خوفداری ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہمارے میڈیا نے یہ کہا کہ نہیں، لوگ بالکل خوشحال ہیں، کنٹرول لائن کے اوپر لوگ ابھی بھی جو سیاہ آزاد کشمیر میں بھرا پڑا ہے، سیاحوں سے لوگ آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں صدیقی صاحب، میں حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے، میں نے کئی سیاحوں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ ہم تو وہ انڈیا کیا کر سکتا ہے ہمارا، ہم تو اس جذبے سے آئے ہیں کہ ہم دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ہم اگر موت سے نہیں ڈرتے۔ دوسری طرف تعظیم صاحب، اس طرف سے سیاحوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد کی ویڈیو منظر عام پہ آئی کہ جنہوں نے کہا کہ کشمیر کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، آئندہ کے بعد سیاحت کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں کے سارے لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں کے سیاح وہاں کے حالات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ محبت کرنے والے ہیں پاکستان سے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم جان کی پرواہ کیے بغیر، ہم جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کشمیر آنا بند نہیں کریں گے، انڈیا جو خوف دلالا اس کے ایجنڈے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جی اچھا تعظیم صاحب، اصل موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ آپ بطور صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے جو پابندی عائد کی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں، ان کو انڈیا کے اندر بھارت بند کر سکے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم کے اندر بہت ساری انڈین لابی بہت متحرک ہے، اور بہت سارے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں اس کے بہت سارے دفاتر، ریجنل دفاتر بھارت کے اندر ہیں، ظاہر ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے بندے کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں پاکستان کے بڑے بڑے اہم ہمارے پیجز، اداروں کے پیجز مختلف جگہوں پہ ان کے اوپر اسٹرائک اور اس طرح کی چیزیں اور ان کو ہیک کر دینا
مطلب اکثر مطلب بڑے اداروں کی بات چھوڑیں، مطلب عام بندہ بھی جو ایک فرد ہے جو اس کے خلاف زیادہ کوئی بات چیت لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے، تو اس کے جو اکاؤنٹ کو بھی وہ ہیک کر لیتے ہیں اور غائب کر لیتے ہیں. اور ہمارے کئی دفعہ مطلب پیج اس طرح بند ہوئے. میرا پرسنل پیج کے اوپر ایک دفعہ اسی طرح مطلب بھارت مخالف بیانیے کو کہ بنیاد بنا کے اس کو ہیک کر لیا گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کی طرف سے ہو رہی ہیں اور خفیہ طور پہ ہو رہی ہیں. یہ تو ایک اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. بیہائنڈ دا سین اس سے زیادہ خوفناک طریقے سے وہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے بہت پوری دنیا میں پیڈ ہائیکر ہائر کیے ہیں اور اس کو اپنی جو پوری دنیا میں بیٹھ کے وہ مختلف ذرائع سے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اندر بھارت میں تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے بند کرنا، وہاں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ بند کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں باہر جگہوں پہ بھی وہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے وہ چھیڑ چھاڑ ان کا معمول ہے، وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح. لیکن بہرحال یہ ہے کہ سچ کو بہرحال دبایا نہیں جا سکتا. اور یہ کوئی بات کہیں کہ یہ کوئی بھارت نے پہلی دفعہ کیا ہے یا کر گیا تو بڑا، لیکن بہرحال قانونی طور کے اوپر بین الاقوامی طور کے اوپر اس کی بڑی مذمت بھی کی جا رہی ہے. لیکن بھارت نے ایسا کر کے تو کوئی ہمیں یہ کوئی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نیا کام کر دیا. یہ تو بھارت کا وتیرہ رہا ہے، اس سے کوئی بھی امید جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی وقت. اور یہ تو اس کا کام ہے. خود اگر ہم پچھلے جس طرح کشمیر کی تحریک کے پچھلے 30 سال کو دیکھیں تو کیا کیا اس نے کیا، وہ کیسا ہے. وہ کشمیری عوام نے تو اس کو بڑے باریک بینی سے پڑھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا حربے استعمال کشمیری عوام کے اوپر نہیں کیے، اس سے پہلے کیے، ظلم کے انتہا. اب دیکھیں نا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کشمیری عوام کے جو چن کے گھروں کو جس کا کوئی حریت سے لنک نکلتا ہے آگ لگائی جا رہی ہے، مسمار کیے جا رہے ہیں، املاک تباہ کی جا رہی ہیں. یعنی ہر چیز، کوئی چیز بچی نہیں ہے کشمیر کے اندر جو بھارت نے کی نہ ہو. کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے، ہر دوسرا گھر کے اندر کوئی شہید موجود ہے. کوئی بعض گاؤں ایسے ہیں جس کے تو کوئی گھر خالی نہیں ہے. پورے کشمیر میں ہر دوسرا گھر جو ہے وہ اس کے اندر ایک خون شامل ہے کشمیر کے آزادی کے حوالے سے. جی بہت شکریہ تعظیم صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے اور ظاہر ریڈیو پہ ہماری نشاط کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ٹائم ہمارا انتہائی کم ہوتا ہے. اہم موضوع تھا، بڑی اہم گفتگو تھی آج کے حالات کے حوالے سے. اور سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی اپڈیٹ ہو اس پہ ہم بر وقت اپنے سامعین اور ناظرین کو آگاہ کریں اور ان کو اپڈیٹ دیں اور اس پہ اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کریں. تو سنا FM 89.4 کی نشریات کے حوالے سے آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں انتظار رہتا ہے. ہمیں فیڈ بیک دیں، ہمیں بتائیں ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں، کون سا پروگرام آپ کو کتنا پسند ہے. اور آپ کی طرف سے بھی اگر کوئی تجاویز ہیں تو اس کا سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک خیر مقدم کرے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارا اس وقت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل اس وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.